बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में इक़्तिदार मेरे पास है, नवाज शरीफ डट गए हैं और ये पैगाम वो किसको दे रहे हैं और मरीम नवाज़ की जान को ख़तरा है। इलेक्शन कमीशन ने घंटी बजा दी है ख़तरे की इमरान खान और आरिफ अलवी के लिए। और इमरान खान मीर जाफ़र किसको कह रहे थे, लेकिन उनके दोस्त फवाद चौधरी चौकीदार पर चोरों के साथ मिलने का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं और पाकिस्तान को कौन चला सकता है, ये दावा कौन कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के ख़तरे की घंटी की, कि वहाँ पर जो 63 के हवाले से नाअहली के लिए दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब ने अपने मुनहरिफ अरकान की कौमी असम्बली के, तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है, उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। उनका कहना यह है कि चूँकि उन्होंने कोई वोट ही नहीं डाला है पार्टी के ख़िलाफ़, तो इसलिए उनको नाअहल नहीं कहा जा सकता या नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। इमरान खान साहब तो डिपेंड ही इस बात पर कर रहे थे कि वो नाअहल होंगे तो सब लोग डर जाएंगे और कोई दूसरा शख्स उनकी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वही हुआ जिसका डर था उन्हें, कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो नाअहल नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा या इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी क्यों है और सदर आरिफ अलवी के लिए ख़तरे की घंटी क्यों है, कि मौजूदा हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी की छुट्टी करानी है, उसके लिए सदर का मुआवजा करना है। मुआवजा करने के लिए जो तादाद चाहिए वो अपोजिशन के पास नहीं है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर भी नहीं है। उसके लिए उन्हें ज़रूरत है तहरीक इंसाफ के लोगों की, और तहरीक इंसाफ के लोग अगर असम्बली में आएंगे तो होगा, तो कम से कम ये लोग जिनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी पीटीआई ने 20+ में, ये लोग हैं और कोई 50 के करीब लोग हैं जो उनकी पार्टी से टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब वो सब मिलकर अगर पार्लियामेंट में आ जाते हैं, अगर कौमी असम्बली में आ जाते हैं और वो मौजूदा हुकूमत का साथ देते हैं, तो सदर की छुट्टी कराई जा सकती है। तो इमरान खान साहब को एक निज़ाम में से सिविल सेटअप में एक जो बहुत बड़ी सपोर्ट है सदर आरिफ अलवी की सूरत में, कि उनके वो गवर्नर को चेंज नहीं कर रहे, वो हुकूमत की बात नहीं मानते, उन्होंने शुरू में हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, ये तमाम सपोर्ट अब ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इमरान खान साहब डर रहे थे और उनका ख्याल था कि किसी भी तरह इन लोगों को नाअहल करार दिलवा दिया जाए, और फिर वो पंजाब असम्बली वाले लोगों को भी इसके साथ इकट्ठा करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन का आज फैसला आ गया है और उन्हें पता चल गया है कि अब उनके अरकान, और असल में तो बात आप ये देखें कि बड़ी जेन्युइन सी बात थी ना, कि यार उन्होंने वोट ही नहीं डाला। कानून में जब ये लिखा हुआ है कि अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन तब उनकी कंसिडर हो सकती है जब वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दें, तो उन्होंने तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट ही नहीं दिया। पार्टी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, पार्टी कंटेस्ट नहीं करती थी, तो पार्टी नहीं कर रही थी, तो पार्टी के हक़ में वोट देने की ज़रूरत नहीं थी। पार्टी के खिलाफ वोट देने की बात हो रही थी तो वो उन्होंने नहीं दिया। अपोजिशन उस वक्त की जो थी और अब जो हुकूमत बन गया, उन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम की, उनको इस्तेमाल किया, उनको अपने साथ मिलाया। वो चूँकि वहाँ से टूट चुके थे, लेकिन उनका वोट नहीं लिया ताकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो सके। अब उनके पास मौका है कि एक बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप और बाकी सब लोग मिलके, और उस सूरत में मुमकिन है कि वो इलेक्शन कमीशन में बतौर अलग ग्रुप के तौर पर ही रजिस्टर हो जाए। तो फिर इस हुकूमत को एक मौका मिलेगा सदर के मुआवजे का और सदर को तब्दील करके। और आसिफ जरदारी का तो क्लेम यह है कि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की छुट्टी कराई थी, उनके खिलाफ मुआवजे का कहकर उन्हें इस मुल्क से भगाना, उनसे इस्तीफ़ा दिलवाना, ये उनका बड़ा कमाल है, वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं। और जो पिछले दिनों ये बातें चलती रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील है नवाज शरीफ साहब की, जिसमें नवाज शरीफ साहब साइड लाइन हो जाएंगे और मरियम बीबी भी साइड लाइन हो जाएंगी और वो सामने नहीं आएंगे, फ्रंट पर नहीं होंगे, कोई चीज़ों में हिस्सा नहीं लेंगे, हुकूमती मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे। इस पर कई दिन बातें होती रही, लेकिन इमरान खान की पार्टी का तो ये मौक़िफ़ था, वो भी बड़े खुश हो रहे थे कि माइनस नवाज शरीफ हो गया शायद, लेकिन नवाज शरीफ डट गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं शो करूँगा, मैं दिखाऊँगा कि इक़्तिदार मेरे पास है और मेरी ऐसी कोई डील नहीं है कि मैं चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँगा या ये कि मैं इस सियासत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा नहीं हूँ, ये कोई डील नहीं है। मैं इस सियासत का हिस्सा हूँ और भरपूर इसमें हिस्सा ले रहा हूँ और मेरा एक बड़ा रोल है। और उसके लिए यही साबित करने के लिए उन्होंने पूरी काबीना को, वज़ीर आज़म समेत काबीना को लंदन बुला लिया है और वहाँ पर उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मीटिंग अदरवाइज़ तो बड़ी आसान थी, आज के दौर में ऑनलाइन मीटिंग करना कौन सा मसला है।
بڑے اچھے ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جن پر آن لائن میٹنگز ہو سکتی ہیں. دنیا بھر کے کاروبار چل رہے ہیں اور پوسٹ کووڈ تو یہ سارا کام ہی آن لائن چلا گیا تھا. لیکن نواز شریف نے بتانا تھا کہ اقتدار میرے پاس ہے, مجھے اس گیم سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ مائنس نواز شریف نہیں ہے. تو جو لوگوں کا خیال تھا کہ مائنس نواز شریف کر کے شہباز شریف کو اقتدار دے دیا جائے اور نواز شریف کو گھر بٹھا دیا ہم نے یا نکال دیا ہے, ایسا نہیں ہے. نواز شریف گیم میں شامل ہے اور اس کے ساتھی بھی, مطلب اب وہاں پر اسحاق ڈار صاحب بریفنگ دے رہے ہیں, وزیر خزانہ کو بتا رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کو وہ جو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں. تو نواز شریف اپنی اور اپنے سسٹم کی, اپنی پالیسی کی, یعنی ان کی جو اکانومی کی پالیسی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب چلا رہے ہوں گے. تو یہاں پر جو بھی حکومت ہے, نواز شریف یہ بتا رہے ہیں کہ اقتدار میرے پاس ہے, میں طاقتور ہوں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. نون لیگ کا سپورٹر جو ہے وہ ووٹ دے رہا ہے نواز شریف کے نام پر اور مریم بی بی کے نام پر. اچھا, یہی سیم الزام مریم بی بی پر بھی تھا کہ ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے گا, وہ خاموش ہو جائیں گی, وہ چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گی. بلکہ 4 دن پہلے جب سنڈے کو جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات تھی صحافیوں سے, اس میں بھی ایک خاص بات کو لے کر جب ان کے منہ سے یہ نکلا یا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے سیریس نہ لیں مریم بی بی کو, تو پھر سے وہی باتیں ہونے لگی کہ شاید مریم کا کوئی رول نہیں ہوگا. لیکن مریم جس طرح سے ایکٹیو ہیں سیاست میں, وہ جلسے کر رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں, وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں عمران خان پر, تو دونوں نواز شریف اور مریم بتا رہے ہیں کہ ہم اس نظام سے, ہم اس سیاست سے آؤٹ نہیں ہوئے ہیں, ہم اس سیاست میں ہیں. اور یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے, مطلب اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, اپنے سپورٹرز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اور اگلے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے, ان کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. وزارت داخلہ نے بھی ایک تھریٹ جاری کی ہے کہ مریم نواز کی جان کو خطرہ ہے, جس کی بنیاد پر اب انہیں ایکسٹرا سیکیورٹی دی جائے گی. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ مسائل رہے ہیں, ہمارے سیاسی رہنما دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور بھی بہت سے لوگوں پر حملے ہوئے ہیں. تو ضروری بات ہے, ضروری چیز ہے کہ ہمارے تمام سیاسی رہنماؤں کو مناسب سیکیورٹی مہیا کی جائے. نہ صرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کو, تمام لوگوں کو, اگر وہ عمران خان صاحب ہیں, اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں, ان سب کو سیکیورٹی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا, لیکن بات کیا ہو رہی ہے, جو شور مچا ہوا ہے کہ شاید نون لیگ گھبرا گئی ہے کہ ہم یہ اکانومی کو کیسے چلائیں گے. اچھا, اکانومی بہرحال ایک فیکٹ ہے کہ اکانومی کے حالات بہت برے ہیں. اب جب عمران خان صاحب گئے ہیں تو $11 ارب کے اب ہمارے پاس ریزروز ہیں. ان $11 ارب میں سے تقریباً 1 ارب ہمارا اپنا ہے, باقی تو وہ لونز ہیں, سعودی عرب کے ہیں, چائنا کے ہیں اور UAE کے پیسے ہیں. اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو $1 ارب, مطلب اس سے تو 1 مہینے کا کام بھی شاید نہ چلے ہمارا. یہ جو ہمارے سری لنکا کا ہم ڈیفالٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی تقریباً $1.5 ارب ان کے پاس بچے تھے, جس پر وہ ڈیفالٹ ہو گئے ہیں. تو ہمارے پاس بھی حقیقت میں تو $1 ارب ہے. تو جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے گھبرانے کی بات تو ہے, لیکن انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. ایک میسیج دینا تھا یہاں پر کہ اقتدار جو ہے, حکومت جو ہے, ایک تو وہ پارٹی اکٹھی ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ نون میں سے شین نکل گئی اور شین میں سے میم نکل گئی, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ سب ایک پارٹی ہے اور اس پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں نواز شریف. وہ تمام فیصلے جو ہونے ہیں ان کے مل کر ہونے ہیں اور نواز شریف کی سربراہی میں ہونے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو خوف والی بات ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ لوگوں میں کہا جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن اگر ہم نے 1.5 سال میں گزارا تو سارا ملبہ نون لیگ پر آئے گا کہ نون لیگ نے کیسے حکومت کی ہے, اکانومی کا کیا حال کیا ہے. کیونکہ IMF تو اپنی شرائط پر قائم ہے. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں, بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں, جو پچھلی حکومت نے وعدہ کیا تھا. اور جب پیسے لینے ہیں تو جو بیگرز ناٹ چوزرز آج شہباز شریف پر تنقید کرتے ہیں عمران خان صاحب, اصل میں تو یہ شرائط تمام انہوں نے مانی تھی. اچھا, مفتاح اسماعیل صاحب بھی, ان کی اب وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے آج کل وائرل ہے کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ پیٹرول سستا ہونا چاہیے جب عمران خان کی حکومت تھی, اور یہ کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانیں گے, 135 پر ہونا چاہیے اور 140 پر ہونا چاہیے, اور پتہ نہیں کتنا منیمم سائڈ پر رہتے تھے, اس سے زیادہ کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہم اتنا بھی نہیں مانیں گے. اچھا, جب حکومت چلی گئی ہے تو اب وہ کہتے ہیں یہ تو 250 روپے ہونا چاہیے.
کیونکہ انہیں پتا ہے کہ IMF سے پیسے تب ملیں گے جو ایگریمنٹس ہو چکے ہیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا, اس کے مطابق کرنا پڑے گا. تو اب یا پھر دوسری آپشن رہ جاتی ہے. دوسری آپشن کیا ہے کہ پیسوں کا ارینج کریں, اپنے ملک میں پیسے لے کر آئیں. اور وہ پیسے کہاں سے لے کر آئیں؟ وہ دوست ملکوں سے. ابھی تک تو دوست ملکوں نے انکار کیا ہوا ہے, لیکن آج آصف زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اچھا وہ بھی ایک انہونی سی, مطلب وہ پلان نہیں تھی, وہ پلان بالکل بھی نہیں تھی. کل رات جب یہ کابینہ والے لوگ بھاگے ہیں, سب لوگ نواز شریف صاحب کی کال پہ سب نے پلان کیا کہ لنڈن پہنچیں اور میاں صاحب کی سربراہی میں وہ اٹینڈ کریں میٹنگز اور کیبنٹ کی میٹنگ کریں اٹینڈ وہاں پر. تو آصف زرداری صاحب نے فون کیا نواز شریف کو اور انہوں نے کہا ہے, میاں صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, اچھا نہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ بات اب نواز شریف صاحب کو آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مقابلہ کریں گے, اکانومی کو ٹھیک کریں, لے کے چلیں, اور الیکشن بھی دیکھی جائے گی, الیکشن میں جلدی نہیں کرنی. آصف زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ جلدی نہیں کرنی. اور جلدی کیوں نہیں کرنی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے نہیں گھبراتے, الیکشن میں ہم جائیں گے, لیکن الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ سب سے ضروری ہیں. اچھا الیکشن ریفارمز بہرحال ضروری ہیں کہ, اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے استعفے تو دینے نہیں ہیں, انہوں نے تو تنخواہیں بھی لینی ہیں, انہوں نے اس اسمبلی میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں. عمران خان صاحب شاید نہیں آئے, وہ تو ان کا وہ ایگو کا مسئلہ ہے نا کہ میں اگر پرائم منسٹر نہیں ہوں تو میں کیسے جاؤں اسمبلی میں. تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ اسمبلی میں نہ آئیں, لیکن پارٹی تو اسمبلی میں ہوگی جتنی بھی بچے گی. اگرچہ اب ایک بڑی تعداد حکومت کے ساتھ مل جائے گی, جو صدر کی چھٹی کرانے میں بھی انہیں ضرورت ہوگی اس حکومت کو, ان کے ساتھ بھی مل جائے گی, لیکن پھر بھی ایک اچھا ریزنیبل نمبر ہوگا. 155 ٹوٹل تھے نا, تو اگر 70-80 بھی بچ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے بہت ہے اتنا نمبر. ان کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھیں. زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو الیکشن ریفارمز کے لیے اپنے ساتھ ملائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, ان کی تجاویز لیں. اچھا پی ٹی آئی نے ماننی کوئی بات نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک مرتبہ تو ان کو لے کر آئیں, وہ بٹھا کر بات کر کے. وہ اصل میں اس کی اتھینٹسٹی چاہتے ہیں, کریڈیبلٹی چاہتے ہیں الیکشن کے پروسیس کی, اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں. وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں بچی جو ہمارے ساتھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے علاوہ اس تمام پارٹیز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. تو ایک رہ گئی ہے, اس کو بھی کچھ چیزوں میں وہ لے آئیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے. زرداری صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ہم چلا سکتے ہیں, ہم چلا کے دکھائیں گے, ہم نے پہلے بھی چلایا, ہم پھر چلا کے دکھائیں گے. اس میں انہوں نے اپنی باتیں بتائی ہیں اپنے دور کی, کہ ہم نے کیسے اسٹاک مارکیٹ کو ہم کہاں تک لے کر گئے, اور 26,000 تک لے کر گئے ہیں انڈیکس کو. اور اسی طرح ٹریڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 25 یا 26 بلین ڈالر, 25-26 ارب ڈالر تک وہ پیپلز پارٹی کے دور میں چلی گئی تھی. تو مشرف دور, جس کو بہت سے لوگ بڑا اکانومی کا ایک شاندار اور روشن دور ڈکلیئر کرتے ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ پیسے بہت آ رہے تھے باہر سے, امریکہ سے. وہ جو ہمارا جنگ چل رہی تھی افغانستان میں, وار آن ٹیرر, جس میں ہم ایجنٹ بنے ہوئے تھے امریکہ کے, تو اس میں پیسہ تو بہت آ رہا تھا. لیکن جو فیکٹرز ہیں کہ اکانومی کو کیسے فردر آگے لے کر گئے ہیں, وہ آصف زرداری صاحب کے دور میں جو کام ہوئے ہیں وہ ان کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے بھی چلا کے دکھایا ہے, ہم پھر چلا کے دکھائیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے, غیر سیاسی ہو گئی ہے, تو ہم باجوہ صاحب کو سیلوٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے باجوہ صاحب نے یہ شو کیا ہے کہ ہم اب فوج جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہے. یہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا سوائے پی ٹی آئی کے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے فوج کو. اچھا سب ہمیشہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتے تھے, اب اگر وہ ہو گئے ہیں تو پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگ رہا. اور دوسرا جو عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑی سپورٹ ہے, سپورٹ تو نہیں ہے, جو ایک امپریشن ہے لوگوں نے ایک بنایا ہوا ہے, جس کو عمران خان صاحب خود بھی استعمال کرتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مجھے بڑی سپورٹ ہے پشاور سے, پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں ان سے. غیر ضروری طور پر وہ یہ امپریشن دیتے ہیں. فوج کی طرف سے, آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں, ہمیں انوالو نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب لوگوں کو یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں, وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہیں. تو آصف زرداری نے تو اس کے الٹ ہی بات کر دی. انہوں نے کہا وہ تو کھڑے لائن لگ گئے ہیں ایز کور کمانڈر, مطلب وہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ پولیٹیکل چیزوں میں تو انوالو نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب نے تو چونکہ کلیم کر دیا ہے کہ بطور سربراہ آئی ایس آئی وہ مجھے سپورٹ کر سکتے تھے, میری حکومت کو بچا سکتے تھے. یعنی عمران خان صاحب کے خیال میں ان کا سیاسی رول تھا, لیکن سیاسی رول تو کوئی نہیں ہے ان کا, اور اب تو بالکل بھی نہیں ہے. ون آف دا کور کمانڈر
وہ بہت اہم ہے. وہ ایریا پشاور کا افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے ان کی بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا سیاست میں تو کوئی رول نہیں ہوگا. تو اس چیز کو آج آصف زرداری صاحب نے کلیئر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بتائیں تو خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑی مزیدار بات کی تھی. انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے. مطلب لوگ ابھی بھی لنک کر رہے ہیں چیزوں کو آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اس سے بھی پہلے ان کی تقرری سے پہلے نئی حکومت آ سکتی ہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس سے پہلے الیکشن کرا دیں اور پھر نئی حکومت آئے. چونکہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتا ہے، نون لیگ کے بہت سے لوگ جو بڑے لیڈرز ہیں وہ اس بارے میں کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر فوری الیکشن ہو جائے تو ہم جیت سکتے ہیں. یعنی نون لیگ بڑے آرام سے جیت سکتی ہے، پی ٹی آئی کا ہم صفایا کر سکتے ہیں پنجاب میں خاص طور پر. اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ سیٹس ہیں، تو جو پنجاب سے جیت جائے گا وہ قومی اسمبلی میں اور وفاقی حکومت بنا سکتا ہے. یہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. اور عمران خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے جو میر جعفر اور میر صادق کی تعریف کرنی تھی، وہی یو ٹرن، وہی پرانی باتیں وہ انہوں نے اس سے پہلے جب جلسے میں فرمایا کہ نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار جو تھے وہ میر جعفر تھے، انہوں نے غداری کی اپنے حکومت کے ساتھ. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ میں نے میر جعفر کس کو کہا تھا. اچھا، اس کے لیے بھی انہیں ٹائم لگا. اور کل انہوں نے کہا میں نے تو شہباز شریف کو میر جعفر کہا تھا. اچھا، اب اگر آپ کا کہیں سے آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، ایک تو انہیں سمجھانا بہت پڑتا ہے، بہت سی چیزوں پہ بار بار ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اگر کسی نے سمجھا دیا ہے تو اب وہ اس پر آ گئے ہیں. ویسے تو انہیں معافی مانگ لینی چاہیے تھی کہ میں غلط کہہ گیا ہوں، لیکن وہ بضد ہے کہ انہوں نے تو یہ شہباز شریف کو کہا ہے. لیکن اسی جلسے میں، کل کے جہلم ہی کے جلسے میں، فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ چوکیدار جو ہے اگر وہ نیوٹرل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ چور کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو بات تو پھر وہیں آ گئی. عمران خان صاحب اس سٹیج پر تھے، فواد چودھری صاحب ان کے کار خاص ہیں. اگر وہ یہ فرما رہے ہیں تو ساتھ ساتھ مطلب وہ دونوں کام کر رہے ہیں. ایک طرف وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ریئیکشن زیادہ آ جاتا ہے، چونکہ ان کی باتوں پر سوشل میڈیا سے اور مختلف حلقوں سے جب ریئیکشن آتا ہے تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں، پھر واپس ہٹ جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنا بیانیہ قائم بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ ادارے کو بلیک میل کر رہے ہیں. وہ اپنے فوائد لینے کے لیے، اپنے لیے رعایتیں لینے کے لیے، اپنے اقتدار میں واپسی کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اور لیکن حالات یہ ہیں کہ گرمی میں اگلے 2 ماہ شاید انہیں کوئی اچھا رسپانس نہ ملے، اور وہ شروع ہو گیا ہے. ایبٹ آباد کے جلسے سے شروع ہوا، اس کی آپ نے وہ وائرل ویڈیو دیکھ لی ہے کہ جس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ یار یہ بہت چھوٹی سی گراؤنڈ ہے جس میں ان کا جلسہ ہوا. تو انہیں احساس تو ہو رہا ہے نا کہ لوگ نہیں آ رہے. اسی طرح جو جہلم کا جلسہ ہوا ہے وہاں پہ بڑی تعداد نہیں تھی، گراؤنڈ تو بڑی تھی وہ اسٹیڈیم جو ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹے سے حصے کو استعمال کیا گیا تھا جلسے کے لیے. تو اتنی گرمی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہی 2 ماہ ہیں خان صاحب کے لیے. اگر ابھی مومنٹم ٹوٹ گیا تو دوبارہ واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنی دیر میں وہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، پبلک میں تو ان کے لیے سپورٹ ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، اور وہ کس سوچ کے ساتھ ہیں ہم اس پہ نہیں جاتے کہ کیا وہ سوچتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، بٹ ان کی سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ اتنی گرمی میں جلسے میں نہیں آ رہے. یہ تو ابھی یہ آخری 2 جلسوں میں سمجھ آ گئی ہے. عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح سے لوگ نہیں آئیں گے. اچھا، اب اس کے لیے وہ کیا پھر لاہے عمل اپنائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں، اور خاص طور پر وہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کیسے اپنے ساتھ رکھیں. الیکشن کمیشن نے تو بتا دیا کہ ان کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، تو جو ان کے موجودہ ایم این ایز ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، اور آئندہ ان کے پاس شاید ٹکٹ مانگنے کے لیے بھی پورے لوگ نہ ہوں، جو نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. نون لیگ کا خیال ہی یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ پورے نہیں ہوں گے ٹکٹس لینے کے لیے. اس لیے نون لیگ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے ان کے لیڈرز کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ فوری الیکشن ہو جائے. لیکن آصف زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ الیکشن فوری نہیں کرانے، اس میں ہم نے الیکشن کی جو اصلاحات ہیں وہ کرنی ہے، تاکہ اس الیکشن کا جو عمل ہے وہ صاف اور شفاف ہو سکے اور وہ غیر جانبدار ہو. اور فوج نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہماری کسی کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. سیاسی میدان کھلا ہے، آپ آئیں، اس میں لڑیں،
جو جیت جائے گا وہ آ کے حکومت بنا لے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لندن سے انتظار رہے گا کہ کیا خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ کابینہ وہاں پہ موجود ہے۔ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں اجلاس چل رہا ہے۔ ایک میسج تو بڑا کلیئر آ گیا ہے، وہ ہے نواز شریف کی سپرمیسی کا، کہ کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اب مزید کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم، چونکہ وہ کل تک چل رہا ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔